अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक मिनट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैगम्बर इस्लाम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोनमा होने वाले चंद मोजज़ात का तज़किरा करेंगे। लिहाजा वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिजा है कि इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन गिरोह कुरैश को अबू जहल ने कहा, जैसा कि तुम देख रहे हो मुहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा भला भी कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को ख़राब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियाँ दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मुहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूँगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूँगा। उसके बाद तुम लोगों का इख्तियार है, चाहो तो उस मामले में मेरी मदद करना, मुझे पनाह देना, या फिर चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनु अब्दुल मनाफ मेरा जो भी हशर करे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे साथ किसी कीमत पर दगा नहीं करेंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगा। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहाँ तशरीफ़ ले आए। उस वक़्त आपका किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हुआ, एकदम उस पर लर्ज़ा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, घबराहट के आलम में वहाँ से पीछे हट गया। उधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फ़ौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, ए अबुल हाकिम, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मुहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊँट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा ज़बरदस्त ऊँट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़या का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते। प्यारे दोस्तों, अबू लहब भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़हार सानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल लहब नाज़िल फरमाई। उसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़ुबान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे रहे तो उसकी बदज़ुबानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फ़िक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। प्यारे दोस्तों, इतने में उम्मे जमील नज़दीक पहुँच गई। उसे वहाँ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आए। वो आते ही बोली, ए अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त जो शेर पढ़ते हैं? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उनके मुंह पर मारना चाहती हूँ, नाउज़ुबिल्लाह।
انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ اس سورہ کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ پیارے دوستو، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ آپ اپنی صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بتایا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ پیارے دوستو، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان آ گیا۔ اب وہ اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ پیارے دوستو، نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد الحرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الگ کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الگ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحاکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو الحاکم، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی یہ بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اے ابو الحاکم؟ تو اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، ابھی ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ عجیب و غریب معجزات بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ درختوں اور پودوں میں شعور نہیں ہوتا، لیکن احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں
کہ جب درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز نہ تیار کر دوں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ اجازت مل جانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ اس ممبر کے 2 درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، جبکہ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، امام ترمذی نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ پیارے دوستو، اس عرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، ابھی ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور حیران کر دینے والا واقعہ بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ پیارے دوستو، اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا جبکہ دوسرا حصہ کئی کان کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ وہ بدبخت کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے واقعہ کے بارے میں پوچھا۔ سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔
پیارے دوستو، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ بدبخت مشرک لوگ پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اسی کو اپنے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور بعد میں انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور بعد میں اسلام کے خلیفہ دوم بھی بنے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے اور جسے چاہے اسے گمراہی میں ڈال دے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے معجزات میں سے چند ایک معجزات۔ ان معجزات کا تذکرہ ہماری آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔